औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है, क्या हम अल्लाह ताला को वैसा मानते हैं जैसे अल्लाह ताला की शान है या नहीं। इस पर मैं इंशाअल्लाह मुफ़स्सल बात करता हूँ। तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है, अक्सर बड़े बड़े लोगों को देखा है, जब वो इल्म की बातें करते हैं या अक़ीदा तौहीद बयान करते हैं या अल्लाह ताला की शान बयान करते हैं या अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात पे हद लग रही होती है, या वो हद लगा रहे होते हैं, या उनको पता होता है या नहीं होता। तो अक्सर अल्लाह ताला को बताने के लिए अल्लाह की तरफ इशारा कर देते हैं। ठीक है, अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि जब अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं तो फिर अपनी उंगली को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे अगर तो अल्लाह ताला की आप उसकी बुलंद शान की तरफ इशारा करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इस इशारे से भी यही लगते है कि जैसे कि अल्लाह ताला ऊपर है। जब आप ऊपर के इशारा करते हैं तो फिर नीचे से इनकार हो जाता है ना, तो फिर बाकी जगहों से इनकार हो जाता है। तो अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात को जब बयान करते हैं, जब ज़िक्र करते हैं, जब अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करते हैं, उसकी तौहीद बयान करते हैं, तो आप इशारा भी नहीं कर सकते, हवा से ज़ाहिर से भी नहीं कर सकते, हवा से बातिन से भी नहीं कर सकते। और वैसे भी आप अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात पे हद नहीं लगा सकते हैं। जब भी अल्लाह की शान बयान करें तो गौर किया करें कि आपकी बातों से अल्लाह की ज़ात पे हद तो नहीं लग रही, अल्लाह की सिफ़ात पे तो नहीं हद लग रही, अल्लाह के मामलात पे हद तो नहीं लग रही। अक्सर लोगों से लग रही होती है, लेकिन उनको इसका एहसास नहीं होता। अक्सर लोगों को पता भी होता है, अल्लाह अगर ऐसा ना करता तो ये ना होता, अगर यूँ ना करता तो यूँ ना करता, इस तरह ना करता तो ऐसे ना करता। इस तरह की बातें अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात मुतलक, अल्लाह ताला की सिफ़ात मुतलक, वो मुतलक ज़ात है, मुल्कों का मालिक है, बादशाह हकीकी है। पूरी कायनात जो है अल्लाह ताला की मोहताज है, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। पूरी कायनात फ़कीर है, अल्लाह ताला गनी है। तो अल्लाह ताला तो मालिक और खालिक है। ठीक है, इस कायनात के अंदर जो हमारी ज़मीन है ये तो बहुत छोटी सी है, इसके ऊपर तो इंसान बहुत थोड़े हैं, बाकी मखलूक़ात तो बहुत थोड़ी है। कायनात तो बहुत वसी है, आप तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी कायनात का जो मालिक है, जो रब्बुल आलमीन है, वो खुद कितना बड़ा होगा। मतलब इस तरह बड़ा नहीं है कि जिस्मी एतबार से जैसे मखलूक़ात का जिस्म होता है, इस तरह नहीं है, हद लगती है। ठीक है, आप ये ज़हन में नहीं ला सकते कि वो जिस्मानी तौर पर कितना बड़ा होगा। ठीक है, अल्लाह ताला मतलब अगर आप उसको जिस्मानी तौर पे मानते हैं तो भी हद लगती है। ठीक है, अल्लाह ताला की कोई हद नहीं है, ना उसकी ज़ात की हद अल्लाह ताला की, ना उसकी सिफ़ात की हद है ना। तो अल्लाह ताला को इस तरीके से माने कि वो मुतलक ज़ात है, उसकी सिफ़ात मुतलक हैं, मखलूक़ात सारी मुक़य्यद है। मुतलक जिसको हद न लगे, ठीक है, मुक़य्यद जिसको हद लग जाए, जो हिसार के अंदर आ जाए, दायरे के अंदर आ जाए, जिसकी तरफ आप इशारा कर सकें, जिसका तय्युन हो जाए। अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का कोई तय्युन नहीं है, वो ला तय्युन है। तो मैं ये बता रहा था कि सारी कायनात जो है वो अल्लाह ताला की मोहताज है, फ़कीर है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। ठीक है, अल्लाह कोई ऐसी उसकी मजबूरी नहीं बन गई थी, ना उसकी ऐसी को मजबूरी होती है कि वो ये ना करता तो ये ना करता, ऐसा ना करता तो वैसा ना करता, इस तरह ना करता तो उस तरह ना करता, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस तरह अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात पे हद लगती है। अल्लाह ताला इस तरह मजबूर लगता है, अल्लाह ताला इस तरह बेख्तियार लगता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात की तरफ आप ऐसी बातें मंसूब ना किया करो, ना करनी चाहिए, और ऐसे अक़ीदे से बाज आना चाहिए। तौहीद बनाना सीखें। तौहीद ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में उसका कोई शरीक नहीं है, कोई उसका हमसार नहीं है, वो यकता है, वो अकेला है। पूरी कायनात का वो अकेला मालिक और खालिक है, और वो कहाँ है आप नहीं कह सकते कि वो कहाँ है। हाँ, जहाँ उसकी मखलूक है वो साथ होता है, जिधर को आप मुँह करते हैं उधर को आप अल्लाह को देखते हैं। ठीक है, लेकिन मुक़य्यद नहीं, मुतलक ज़ात है वो। ठीक है, तो जहान के अंदर कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं है जहाँ पे रब्बुल आलमीन की मौजूदगी ना हो। हाँ, वो हर जगह पे मौजूद है, वो अपनी ज़ात व सिफ़ात के साथ मौजूद है। तो अब ये देखें कि जब अल्लाह ताला किसी भी मखलूक को पैदा करता है, या आपको जब पैदा किया अल्लाह ताला ने, या मुझे जब अल्लाह ने पैदा किया, तो क्या उसने किसी से पूछा या उसने किसी से इजाज़त ली? नहीं। वो जो पैदा करता है वो मेरे कौन से करता है, उसकी शान ऐसी है। वो जब किसी चीज़ का इरादा कर लेता है तो वो कह देता हो जाए और वो हो जाती है चीज़।
ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتا ہے کسی سے پوچھ کر نہیں دیتا. ہمیں جب وہ پیدا کرتا ہے، جب ہمیں وہ پھر موت دیتا ہے، وہ کسی سے نہیں پوچھتا، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مالک اور خالق ہے. جب وہ بارشیں برساتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، سورج کو کام پہ لگایا ہوا ہے، چاند کو کام پہ لگایا ہوا ہے، پوری کائنات کو کام پہ لگایا ہوا ہے، تو کیا وہ کسی کی اجازت لے کے کرتا ہے؟ نہیں، وہ خود کرتا ہے، وہ مالک الملک ہے. ٹھیک ہے. تو موسیٰ میں نے یہ بتایا کہ اکثر لوگ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں، اس کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کی باتوں سے اللہ کی ذات و صفات پہ حد لگ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو توحید یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، جب بھی اللہ کو یاد کریں، اللہ کی توحید بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کریں، تو آپ خود غور کیا کریں کہ آپ کی باتوں سے حد تو نہیں لگ رہی. اللہ تعالیٰ فقیر تو نہیں لگ رہا، اللہ تعالیٰ محتاج تو نہیں لگ رہا، اللہ تعالیٰ بے اختیار تو نہیں لگ رہا، اللہ تعالیٰ بے بس تو نہیں لگ رہا، اللہ تعالیٰ مجبور تو نہیں لگ رہا. تو ایسی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ذات ہے، وہ اس سے بھلا ہے، بلند ہے، اعلیٰ عرفہ ہے. ٹھیک ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو ویسا نہیں جان سکتے، ویسا نہیں پہچان سکتے جیسا کہ اس کو جاننا چاہیے، جیسا کہ اس کو پہچانا جانا چاہیے، جس کا رب العالمین حق رکھتا ہے. ساری جو مخلوقات ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے عاجز ہے. یہ اس کی اس طرح سے بات نہیں کر سکتی جس طرح کہ وہ عبادت کے لائق ہے، عاجز ہے. ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عاجزی کا اظہار کر لیا کہ اے رب العالمین، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، میں تیری ویسی بات نہیں کر سکتا جس کا تو حقدار ہے، جس کے تو لائق ہے. ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی ایسا شخص بلند نہیں ہے، کوئی بھی ان سے بڑی ذات نہیں ہے، کوئی بھی ان سے بلند اخلاق والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو وہ عجز کا اظہار کر رہے ہیں، وہ عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اتنی بلند ذات ہستی. ٹھیک ہے. تو ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. کتنا کو ہمارے پاس علم ہے، کتنا بھی ہمارے پاس معرفت ہے، کتنی ہمارے پاس حکمت ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی جب اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کر رہے ہوں، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہوں، تو ہم اس طریقے سے کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں سے، ہمارے ذکر سے کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ حد نہ لگ رہی ہو، وہ محتاج نہ لگ رہا ہو، وہ بے اختیار نہ لگ رہا ہو، وہ عاجز نہ لگ رہا ہو، وہ فقیر نہ لگ رہا ہو، وہ مطلق لگ رہا ہو. اللہ تعالیٰ کی جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر کریں، تو وہ مطلق ذکر ہو، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے اس پہ حد نہ لگ رہی ہو. جو شخص اس گر کو جان گیا، جو اس گر کو سمجھ گیا، وہ بہت جلد توحید کو سمجھ جائے گا، وہ بہت جلد ایک بڑے بھید کو پا جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے یہ آپ کو بڑا ایسا آسان طریقہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ ایسا ایمان لائیں کہ آپ کے ایمان لانے سے، آپ کے بات کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے سے حد نہ لگے، نہ اللہ کی ذات پہ حد لگے، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ حد لگے. ساری مخلوقات جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ مخلوقات ہے، خالق ایک ہے، مخلوقات طرح طرح کی ہے. ٹھیک ہے. خالق کو، مالک کو، رب العالمین کو اپنی ساری مخلوقات سے پیار ہے، اس کو ساری مخلوقات عزیز ہے. انسان کو اللہ نے بااختیار بنایا، اس کو زمین کا خلیفہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سے انسان کو موصف کیا، پھر اس کو عمل کے لیے آزاد چھوڑ دیا. اب انسانوں میں جو اللہ کے قریب ہے نا، اللہ کے قریب وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو شخص متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جس کو تقوی حاصل ہو گیا ہے، اللہ کے ہاں وہی انسان باقی انسانوں سے بڑا ہے، جو اللہ کے قریب ہے، جو باقیوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون بڑا ہے یا کون چھوٹا ہے، کون نیک ہے یا کون برا ہے. یہ رب العالمین کا کام ہے. ٹھیک ہے. انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کے قریب وہ ہے جس کو تقوی حاصل ہو گیا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے، تو وہ اللہ کے قریب ہے، وہ نیکوکار ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ سب کا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ امیروں کا ہے، امیر یہ نہیں کہہ سکتے غریبوں کا ہے، علم والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ہے، جاہل یہ نہیں کہہ سکتا کہ علم والوں کا ہے.
کوئی جاہل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ساری مخلوقات کا رب ہے، اس کا سب کے ساتھ ایک جیسا تعلق ہے۔ آگے جو انسان ہیں اپنے اسی تعلق کو مینٹین رکھیں، اس کو بحال رکھیں، یا اس سے بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بااختیار کیا ہوا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتا ہوں، مجھے اپنی فکر ہے، یہ نہیں کہ مطلب میں علم بہت رکھتا ہوں، نہیں، مجھے اپنی جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، ٹھیک ہے، مجھے ان کا خوف ہے، مجھے ان کا ڈر ہے، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی شان کرتا ہوں، یعنی کہ میں خود اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ سبھی کو کرنا چاہیے، سبھی کو اللہ تعالیٰ کی بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کرنی چاہیے، مل کے کرنی چاہیے، اکیلے کے لیے کرنے چاہیے، اگر فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تب کر لیں، رشتہ دار آپس میں بیٹھے ہوئے تب بیٹھے ہوئے، ہمیشہ جب بھی بیٹھیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر کریں، اس طریقے سے کریں کہ حد نہ لگ رہی ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو کمزور، محتاج، بے بس، لاچار، مجبور، آپ کی باتوں سے ایسا نہیں لگنا چاہیے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کریں تو پتہ چلے کہ اس کی ذات و صفات مطلق ہیں، وہ غنی ہے، ساری مخلوقات فقیر ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اکیلا مالک ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو حاصل ہے، وہ سب کا مالک ہے، انسان بااختیار ہیں، تو انسانوں کو چاہیے کہ نیک اعمال سے، نیکوکاری سے، سچائی سے، صداقت سے، صلہ رحمی سے، احسان سے، اچھے اعمال کرنے سے متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تقوی حاصل کر لے، تو یہ اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ پا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو چلاتا ہے تو بغیر کسی کے مشوروں کے چلاتا ہے، وہ خود ہی کرتا ہے جو بھی کرتا ہے۔ یہاں ہر انسان کو اپنی فکر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، میں دوسروں کو علم کی بات بتاتا ہوں، فکر مجھے اپنی ہے، یعنی کہ میں اپنے بہانے ڈھونڈ رہا ہوں کہ مطلب میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کروں تو میری بخشش ہو جائے، مجھے ہدایت مل جائے، ٹھیک ہے۔ اب انسان اسی طرح اس کو دنیا حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ محنت کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے دنیا حاصل ہو جائے، تو اسی طرح میں بھی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی بات کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے سے، کہ کسی طریقے سے مطلب میں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، میں بھی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جاؤں۔ تو سارے انسانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، یہی کوشش ہونی چاہیے، نہ کہ خود کو یہ سمجھ لیں کہ آپ جو ہے نا عقل کل ہیں، آپ بہت بڑے علم والے ہیں، یا آپ کو یہ ساری چیزیں حاصل ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی اور ہستی کو حاصل ہیں تو باقی سارے محروم رہ گئے ہیں، یا ان کی وجہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے، رب العالمین سب کا ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص توحید کو بنانا سیکھ گیا، توحید کیسے بناتے ہیں؟ اپنی کئی باتوں میں غور کریں، اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو غور کریں، جب آپ دینی اور اسلامی قرآن کے اندر جو واقعات ہیں جب وہ سناتے ہیں تو ان میں غور کریں، جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں تو ان میں غور کر لیں کہ کسی بھی طرح سے آپ کی باتوں سے اللہ کی ذات و صفات پہ حد تو نہیں لگتی۔ اگر حد لگتی ہے تو آپ توحید کو نہیں جانتے۔ اگر جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، تو آپ کی باتوں سے، آپ کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ اگر حد نہیں لگتی تو آپ کو توحید بنانے کا گر آ گیا، اور یہی حالت اگر آپ کی برقرار رہی تو آپ توحید شناس ہو جائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا، آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں بھی شامل ہو جائیں گے، متقی اور پرہیزگار بھی ہو جائیں گے، آپ کے اندر تقویٰ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں نے مختصر آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں جب وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ حد لگتی ہے، اللہ تعالیٰ محتاج لگتا ہے، فقیر لگتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے بڑا بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو گیا تھا یہ کام کرنے کے لیے، اگر ایسا نہ کرتا تو یوں نہ کرتا تو یوں کر دیتا، اس نے یہ اس لیے کیا کہ یوں نہ ہوتا تو یوں کر لیتا، تو پھر وہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے تعریف کر رہا ہے یا اس کی توحید ایسے بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ حد لگ رہی ہے، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ سب کو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مطلق ذات ہے، اس کی ذات مطلق، اس کی صفات مطلق، اس کی ساری مخلوقات مقید، مخلوقات کی صفات مقید، مطلق ذات رب العالمین، وہ اکیلا بادشاہ کی ہے، ملکوں کا مالک ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ کسی ایک کا نہیں ہے، کوئی شخص یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میرا تعلق زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، وہی بلند مرتبہ ہے۔
تو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کو متقی اور پرہیزگار بنائیں، تقویٰ حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جب شان بیان کریں، توحید بیان کریں، اس کی جب وحدانیت بیان کریں تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ حد نہ لگے۔ اب تمام دیکھنے سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو حقیقت کی گواہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔